इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। एक बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला दावत दीन के हवाले से किया जा रहा है और जिसमें चार बुनियादी बड़े अहम मौज़ूआत उस पर जो है वो गुफ्तगू करना मकसूद है। जो अज़ीम हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म हदीस से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए दुआ है, नज़्ज़रल्लाहु इमरान सामिया मक़ालती फ़वआहा हत्ता युअद्दियहा इला मन लम यस्माहा फ़रुब्बा मुबल्लगिन औ आमिन सामे। तो हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि 30 सहाबा इकराम इस हदीस को बयान करने वाले हैं। ज़्यादा मशहूर और ज़्यादा सही रवायत इस हदीस की वो सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु और सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु से है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु वाली हदीस मुस्नद अहमद 4157 और जामे तिर्मिज़ी 2657 नंबर पर है और इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने वहाँ पर इस हदीस को हसन सही करार दिया है। और सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु वाली हदीस मुस्नद अहमद में, अबू दाऊद में 3660 पे और जामे तिर्मिज़ी में 2656 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। बहरहाल ये हदीस मशहूर, मुस्तफ़ीज़, मुतवातिर इस माना में कि इसके तुरक बहुत ज़्यादा हैं। आइमा मुहद्दिसीन ज़ाहिर बात है कि उस तकसीम के कायल नहीं हैं जिसमें हदीस को मुतवातर और अहाद की तरफ तकसीम किया जाता है। तो ये हदीस एक सहाबा इकराम की बड़ी तादाद ने इस हदीस को बयान किया है। आइए इस हदीस के माने की तरफ तवज्जो करते हैं। इमाम ख़त्ताबी रहमहुल्लाह ने मालिमुस सुनन जिल्द 4 सफ़ा 187 में फ़रमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ारा की दुआ की है और नज़ारा का माना करते हैं वहिय निअमतु वल बहजतु, ये नेमत है और ख़ूबसूरती है जिसकी दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पढ़ने वाले के लिए की है। और इमाम ख़त्ताबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अजवद इसमें यह है कि इसको तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ा जाए, नाज़ारा, नाज़रल्लाहु इम्राअन, ये इमाम ख़त्ताबी रहमहुल्लाह की तरजीह है। जबकि अइम्मा मुहद्दिसीन का अमूमी ज़ब्त जो है वो नज़्ज़रल्लाह का है। इमाम राम हुर्मुज़ी अपनी जो मशहूर किताब है किताबुल मुहद्दिसी अल-फ़ासिलु बैन रावी वल वाई, उसके सफ़ा नंबर 136 पर फरमाते हैं कि इस हदीस के माने में दो इहतिमाल हैं। पहला, खूबसूरती और रंग का साफ़ और शफ़ाफ़ होना। अल्लाह तबारक व तआला इल्म हदीस पढ़ने वालों को चेहरे की खूबसूरती अता फ़रमाते हैं। और फरमाते हैं दूसरा माना जिसका इहतिमाल है इसमें वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस के मुताबिक अमल करने वाले तालिब इल्म को जन्नत की ताज़गी तक पहुँचा देंगे और ये जन्नत की नेमत में चला जाएगा। तारिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। तो इमाम राम हुर्मुज़ी रहमहुल्लाह ने दो माने किए हैं। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला चेहरे की ताज़गी अता फ़रमाएँ और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत की ताज़गी तक पहुँचा दें। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मजमूल फ़तावा जिल्द 1 सफ़ा 11 में फ़रमाते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है उस आदमी को जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को आगे पहुँचाया, अगरचे वो आदमी ख़ुद फ़क़ीह ना भी हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ने उस आदमी के लिए दुआ की है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को आगे पहुँचाया, अगरचे जो जिस तक हदीस पहुँचाई जा रही है वो ज़्यादा बड़ा समझने वाला और बड़ा फ़क़ीह हो उससे जिसने उसको बात पहुँचाई है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सुफ़ियान बिन उयैना रहमहुल्लाह फरमाते हैं ला तजिदु अहदम मिन अहलिल हदीसी इल्ला फ़ी वजहिही नज़रतुन लिदावति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुफ़ियान बिन उयैना रहमहुल्लाह फरमाते हैं अहलुल हदीस में से हर आदमी को आप ऐसा पाएंगे कि उसके चेहरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से आपको एक ताज़गी और एक जमाल और ख़ूबसूरती
اور اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر ایک اپنائیت اور محبت والا معاملہ پیدا ہوگا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح ریاض الصالحین جلد 5 صفحہ 447 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا چہرہ قیامت کے دن خوبصورت کریں گے۔ یہ ایک اور عظیم معنی ہے جو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ یہ قیامت کے دن جو ہے چہرے کی خوبصورتی حدیث کے طالب علم جو ہے اس کو عطا کی جائے گی۔ شیخ عبد المحسن العباد رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے اور بہت عظیم شرح ہے۔ ہر طالب علم کو اور ایک مسلمان کو اس شرح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دراست حدیث نظر اللہ امرأ سامع مقالتی روایتاً و درایا، شیخ عبد المحسن العباد کی بہت عظیم جو ہے انہوں نے اس کی شرح کی ہے، اور اس شرح میں شیخ عبد المحسن العباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف تفاسیر آئی ہیں جو امام خطابی نے کی ہیں، امام رام ہرمزی نے کی ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کی ہے، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے، ابن عثیمین کا ہے، یہ اختلاف تنوع کی قبیل سے ہے۔ یہ مختلف پہلو ہیں اس حدیث کے جو مختلف علماء نے اجاگر کیے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر 4 مراتب کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی چیز حدیث کو سننا، دوسری چیز اس کو سمجھنا، اور تیسری چیز اس کو یاد کرنا، اور پھر چوتھا مرتبہ اس حدیث کو آگے پہنچانا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاروں کام کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار ہے جس میں ظاہر اور باطن دونوں کی خوبصورتی کی دعا ہے۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت ہی عظیم معنی جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اس میں ظاہر اور باطن دونوں کی خوبصورتی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خوبصورتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی چہرے کو عطا کرتے ہیں ایمان کے نتیجے میں۔ وہ ایمان جو علم حدیث کی بدولت انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی چہرے کو ایک خوبصورتی عطا کرتے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت انہوں نے لکھا ہے وہ ابتہاج الباطنی بھی، اور باطن کو بھی ایک انسان کے اندرون کو، انسان کے دل اور نفس کو بھی جو ہے وہ ایک خوشی اور سرور ملتا ہے۔ وفرح القلب وفرح القلب وسرورہ والتزازہ، تو یہ دل کو ایک اس سے خوشی ملتی ہے، ایک تازگی ملتی ہے، ایک فرحت ملتی ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی سرور اور نظرہ ان دونوں چیزوں کو قرآن مجید میں اکٹھا بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، تو کہتے ہیں نظرہ کا تعلق چہرے کی تازگی، شفافیت، خوبصورتی سے ہے، اور سرور کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ نعمت کا جو دل کی تازگی ہے اس کی وجہ سے، دل کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک چہرے پہ حسن و جمال، خوبصورتی، لذت، رنگینی اور رعنائی ظاہر ہوتی ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ یہ ساری بحث انہوں نے علم کے موضوع پر عظیم کتاب مفتاح دار السعادہ کی جلد 1 صفحہ 197 پہ کی ہے کہ یہ چہرے کی تازگی دل کے اندر موجود علم حدیث کی بدولت جو ایمان کی حلاوت ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، اور دل کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ تعلق اور نسبت قائم کرنے کی وجہ سے جو سرور اور خوشی ہوتی ہے، اس کی بدولت انسان کے چہرے کو یہ حسن اور جمال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی رہنمائی ہے کہ یہ فقہ کو اٹھانے والے، اس کو لینے والے، اس کو پڑھنے والے بسا اوقات غیر فقیہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے حافظ ہوتے ہیں، اور اس کے فقیہ، اس کے معنی کی گہرائی کو سمجھنے والے نہیں ہوتے۔ یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ میں صفحہ 403 پر ذکر کی ہے۔ یہاں پر ایک بات ذکر کر دینا ضروری محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ امام شافعی اور دیگر علماء کی اس طرح کی عبارات سے بعض لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ باور کرایا جائے کہ محدثین جو ہیں
وہ تو سیادلہ ہیں، پنساری ہیں، میڈیکل سٹور والے ہیں اور فقہا اطباء ہیں۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فقہا سے مراد کون ہیں؟ ان فقہا سے مراد فقہاء اہل الحدیث ہیں، نہ کہ اس سے مراد فقہاء اہل الرائے ہیں، کیونکہ جو فقہاء اہل الرائے ہیں ان کا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت میں ہے۔ تو یہاں پر جو مراد ہے وہ فقہاء اہل الحدیث ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مالک اور لیث نہ ہوتے، یعنی لیث بن سعد نہ ہوتے، تو ہم ٹھوکریں کھاتے اور گمراہ ہو جاتے۔ جو یہی وہ بات ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے کی ہے کہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے ہیں تو تب ہم کو صحیح حدیث سمجھ میں آئی ہے، ناسخ و منسوخ کی اور مجمل اور مفصل کی جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہے۔ ابن زید قیروانی جو ہیں، ابن ابی زید قیروانی، انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہر صاحب حدیث اگر اس کا کوئی فقیہ امام رہنما نہ ہو تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، اور ان کی مراد بھی اس سیاق و سباق کے اندر فقہاء اہل الحدیث ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا حدیث کے ساتھ تعلق جو ہوتا ہے وہ صرف حدیث کو یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ وہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی بیان الزغل العلم میں یہ بات کی ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ غرائب اور سندوں کے مختلف طوروں کو اکٹھا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن حدیث جو سمجھنا ہے اس پر توجہ اس طرح سے نہیں دیتے۔ تو ظاہری بات ہے جب وہ حدیث کا معنی کریں گے تو وہ صحیح طور پر حدیث کا معنی بیان نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے فقہ الحدیث کا علم حاصل نہیں کیا ہوگا۔ تو جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب میں فرمایا ہے، وَجَبَلُ الْحِفْظِ وَإِمَامُ الدُّنْيَا فِي فِقْهِ الْحَدِيثِ، فقہ الحدیث میں وہ کیا ہے، دنیا کے امام ہیں۔ یہی مراد ہے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کی کہ حدیث کی صحت و ضعف، ان کے قول کی مراد یہ ہے کہ حدیث کی صحت و ضعف کا علم جو ہے یہ آدھا علم ہے، اور حدیث کے معنی کو سمجھنا یہ آدھا علم ہے۔ تو اس پہلو سے جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر انہوں نے یہ بات کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربا یہاں پر تقلیل کے لیے ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ مفتاح دار السعادہ جلد 1 صفحہ 195 اور 196 پر فرماتے ہیں کہ علم حدیث کی فضیلت میں اگر صرف یہی حدیث ہوتی تو مقام و مرتبے کے اعتبار سے یہی حدیث کافی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حدیث سے تعلق رکھنے والے دین کے طالب علموں کے لیے دعا کی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات ذکر کر دیں، مختلف احادیث آئی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اعمال پر دعائیں منقول ہیں، اور یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ہم ان دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ تو اس والے سے شیخ عبدالرزاق البدر حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تم کو ملے اور تم 14ویں صدی ہجری کے اندر زندگی گزار رہے ہو، تو تم کو چاہیے کہ اس حدیث کا اہتمام کرو اور اس طرح کی دیگر احادیث جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ لیکن واللہ اعلم میرے علم کے مطابق دیگر احادیث جتنی بھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں وہ ساری احادیث ضعیف ہیں، پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہیں۔ صرف یہی ایک حدیث ہے جو پایا ثبوت کو پہنچتی ہے، ان میں سے ایک رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربع، اللہ اس آدمی پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی عظمت اور خوبی کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ وہ واحد دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ بعد میں آنے والے ہم جیسے لوگ اور قیامت تک کے لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے جو ہے وہ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر ایک بڑا عظیم پیغام ہے کہ جو چاروں مراتب ہیں اس کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے، اور چونکہ دین کو پہنچانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اتباع کی ذمہ داری ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور اس حدیث میں علم حدیث اور اہل الحدیث کی فضیلت ہے کہ یہ وہ عظیم علم ہے، اور اس علم کے حاملین ہی پوری اسلامی تاریخ میں حق پر رہے ہیں۔ جتنے بھی
گروہ گمراہ ہوئے ہیں اس کی گمراہی کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ علم حدیث کی ان میں کمزوری رہی ہے۔ شروع سے آپ دیکھیں خوارج کا مسئلہ ہے تو ان کی علم حدیث کی کمزوری ہے، تشیع کا مسئلہ ہے، جہمیہ کا مسئلہ ہے، معتزلہ کا مسئلہ ہے، اشاعرہ کا مسئلہ ہے، اب جوینی غزالی جو ہے ان تک دیکھیں، آپ جو ہے رازی کو دیکھیں، اور جو فقہا کے اندر ٹھوکریں ہیں، عقائد کی ٹھوکریں ہوں، وہ سلوک کی ٹھوکریں ہوں، صوفیہ کی ٹھوکریں ہوں، اور بدترین ٹھوکر ہے، اور اسی طریقے سے فقہا کی جو ٹھوکریں ہیں تو اس کے اندر ایک بنیادی وجہ یہی ہے ان سب کی کہ علم حدیث کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق نہیں ہے، اور علم حدیث ہی وہ عظیم علم ہے کہ جس کا صحیح اہتمام کرنے سے انسان ٹھوکروں سے اور گمراہیوں سے بچ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم دعا جو ہے وہ دی ہے۔ جبیر بن مطعم رحمہ رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مینا میں خیف کے اندر جو ہے، مسجد خیف آج کل جہاں پر ہے، تو وادی خیف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا تھا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث صحابہ کے سامنے جو ہے وہ حج کے موقع پر رکھی تھی۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ وعی جو ہے یہ فہم اور وعی القلب یہاں پر مراد ہے، تو محدثین عمومی طور پر 5 مراتب علم کے یا 6 مراتب جو ہے وہ علم کے بیان کیے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کے قول میں ہے، جو کہ جامع بیان العلم و فضلہ ہی میں ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے نیت کا درست ہونا، پھر ہے استماع، پوری توجہ کے ساتھ۔ جب علم حدیث اتنا عظیم علم ہے کہ اس کو سننے پر اتنی عظیم دعا ہے، تو وہ فرماتے ہیں الاستماع، پوری توجہ سے سننا، ہمہ تن گوش ہو جانا، اور اس کے بعد اس کو سمجھنا، اور اس کے بعد اس کو یاد کرنا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا، اور چھٹا مرتبہ جو ہے بیان کہ اس کو پھر آگے امت تک جو ہے وہ پہنچانا۔ بڑی خوش قسمتی ہے اس انسان کی جس کے اندر علم حدیث کے متعلقہ یہ 6 مراتب دین کے علم کے متعلقہ یہ موجود ہیں، اور بڑی بدقسمتی ہے اس طالب علم کی کہ جو علم حدیث پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے ان چیزوں کے حوالے سے وہ کمی ہے۔ شیخ عبد المحسن عباد رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر اس حدیث کو 24 صحابہ کرام سے بیان کیا، اور اس پر جو محدثین کی تبویبات ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور محدثین کی تبویبات جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اس حدیث میں کہ اوپر بات کو مختصر کرتے ہیں، چونکہ ایک مختصر وقت میں اس حدیث پر ریکارڈنگ کروانی تھی، تو یہ حدیث جو ہے وہ جیسا کہ ائمہ دین نے صراحت کی ہے عظیم حدیث ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اہل الحدیث کے لیے، اور یہ دعا صرف امت میں، جیسا کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس حدیث کا مصداق پورے گروہوں میں وہ صرف ایک ہی گروہ ہے، اور وہ ہے اہل الحدیث کا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے کے لیے ہر طرح کے صحرا پار کیے، ہر طرح کی مشقت جو ہے اس کو برداشت کیا، اور پھر اس کو سمجھا، اس کو یاد کیا، اور آگے جو ہے امت تک پہنچایا۔ انہی کی کوششوں کی وجہ سے آج جو ہے یہ علم ہم تک محفوظ ہے۔ بعد کے اختتام میں ابن القیم رحمہ اللہ کا قول جو ہے، جو جلال الافہام میں ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور لو لگانے کا جو لمحہ ہے، اگر انسان اس کو عمر نو اور خزانہ قارون کے بدلے میں بھی بیچ دے تو یہ انسان نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ علم و عمل کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جو لمحہ ہے وہ عمر نو اور قارون کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔